بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. पूरा काम बराबर है भाई आदमी 30 साल पुराना रिकॉर्ड یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اور خاص طور پر ممبر حضرات نے وہ اپنے دلچسپی لے کر اس کام کو جو ہے کامیاب کروایا ہے. آپ لوگوں سے صرف بڑی گزارش ہے کہ یہ جو بھی انتخاب آپ کریں گے اس وقت میں آپ کو فارم دیا گیا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر فل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس پہ جو ہے اس کو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں بائی لاس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اجعلنی من صلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. پچھلے 3 ادوار میں میں نے الیکشن کروائے, الحمدللہ کامیاب الیکشن ہوئے. اس الیکشن کے تحت جو منتخب نمائندے تھے انہوں نے حکمرانی کی اور موجودہ کابینہ بھی میرے ہی الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے تھے. اگر یہ کابینہ آنے والا وقت مجھے موقع فراہم کرتی ہے کہ میں بحیثیت چیف الیکشن کمیشنر دوبارہ اپنی ڈیوٹی انجام دوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بہترین صلاحیتوں سے دوبارہ یہ الیکشن کا انعقاد کروں. ہارنے والی ٹیم جو بھی ہوتی ہے سب میرے بھائی ہیں. آپ یقین کریں میرے ذہن میں کوئی کسی کے لیے ذرہ برابر بھی عداوت یا نفرت نہیں ہے. میں بات خود عام اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہیں جو میرے ساتھ منسلک رہے, میرے ساتھ رہے, میرے بھائی, اللہ وہ حاضر ناظر میں جان کر کہتا ہوں کہ
जैसे मैं रत्ती बराबर में किसी के लिए नफरत नहीं। इस हमारी एसोसिएशन को बनाने का मकसद, इसमें तमाम मेंबरान को जमा करने का मकसद, इस इदारे को मुनज़्ज़म करना और बेसिकली मजबूत करना। हमारे जो भी कारोबारी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के तमाम इदारों तक पहुंचाना आपकी कैबिनेट की जिम्मेदारी होगी। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज एनएन एरिया को है कि बाकायदा हर 2 साल के दौरानिया पर हमारे इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं। और याद रखिए कि बात मैं बरमला कहता हूँ कि जिन इदारों में इलेक्शन होते हैं, जिन इदारों में इंतखाबात किए जाते हैं, जिन इदारों में अपने मेंबरान ओहदेदार मुंतखब कर लाए जाते हैं, उनकी पहचान हर जगह अपनी अलग ही होती है। कई एसोसिएशन बड़े बड़े नाम लेकर बनी, बड़े बड़े नाम लेकर वजूद में आई, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गई। हमारे जो इलेक्शन है वो बर्वक्त होंगे और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें से जो भी हजरात इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मैं बहैसियत मुसलमान नबी आखिरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी और हतमी यानी खातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान रखता हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं मानता जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लफ्ज़ नबी की किसी भी तशरीह या किसी भी मुमकिन हवाले से नबी होने का दावा करने या नबूवत के ऐसे मुद्दई को नबी या मज़हबी मुसल्ला पैरोकारों को गैर मुस्लिम करार देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम एनएन इंडिया के मेंबरान को एनएन इंडिया की मौजूदा काबीना की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है कि इंशाअल्लाह सालाना बुनियादों पर अल्लाह पाक की नबी का जिक्र और उनके हवाले से सीरत कॉन्फ्रेंस और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद इंशाअल्लाह हर साल सालाना बुनियादों पर हुआ करेगा। एनएन इंडिया के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के नाम एफपीआर ने बाकायदा दावतनामा दिया और उनसे कहा कि जो आपके जहन में मशावरत है, तजावीज़ हैं, वो आप पेश करें और जो आपके मसाइल हैं वो बताएं, हम इंशाअल्लाह उन पर काम करेंगे। और मैं और चेयरमैन इरफान आलम साहब जब एफपीआर के ऑफिस में गए तो वहाँ पर हमें जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं अनीस अली खान साहब से मुलाकात। जब हमने अपनी इनको सफारशात पेश की 2021 में हमने बड़ी कोशिश की कि नॉर्थ नाज़िराबाद को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जैसे जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका रेट आप आपके सामने है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है 3 करोड़ रुपए की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमने गवर्नमेंट से एफपीआर से सलाह की थी कि आप इसमें एज फैक्टर लेकर आए कि अगर कोई पुराना फ्लैट है और मैं आपको उसका नक्शा प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि सबलीज में लगा हुआ है या उसका PT1 देता हूँ, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं सबलीजें हैं जिनमें नक्शा अटैच नहीं, तो उसके लिए PT1 का आप एक खाना दें कि प्रॉपर्टी टैक्स पुराना आपको दिखा दिया जाए, उस हवाले से उसकी एज लगा ली जाए कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कि DC वैल्यू को क्या अपनी कैटेगरी 2 में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज हम जो टैक्सेस कर रहे हैं DC वैल्यू के वो कैटेगरी 1 के हिसाब से कर रहे हैं, एफपीआर के टैक्स तो कैटेगरी 2 के हिसाब से दे रहे हैं, तो ये तजाद है। इसके लिए हमने भरपूर मेहनत की है और जहाँ पे जितने भी स्टैंपिंग ऑफिसर थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और DC ऑफिस में जो DC थे ताज सलीम साहब, उनको अर्बन रेवेन्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चेयरमैन बनाया गया था। हमने उनसे बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग में हमने उनको वही बातें जो कि एफपीआर से हमने एविडेंस दिए थे, एफपीआर को हमने बताया था और उनको बावर कराया था कि नॉर्थ नाज़िराबाद भी कैटेगरी 2 में शामिल होना चाहिए, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की हो या 100 करोड़ रुपए की, वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाना है कि नहीं। आप सब मजाक बताइए कि जो शख्स भी प्रॉपर्टी परचेज करता है वो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाए, खुदा ना खास्ता इस डॉक्यूमेंट को ट्रैवल करते हुए कोई मिसहैप हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट मिल जाए, आप क्या करेंगे। साथ ही बराबर में होना चाहिए स्कैनिंग डिपार्टमेंट में, हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन में जाए और वहाँ से स्कैन होता है हमारे हाथ में। तो इसके लिए हमने बहुत कोशिश की और जैसे हमने हल किया दोबारा से हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीनियर मेंबर से मिले और उनको हमने अपनी गुजारिश की और उनसे कहा कि बराए मेहरबानी स्कैनिंग यूनिट को किसी भी तरह आप नॉर्थ नाज़िराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से
جو ہے وہ یہاں لگوا کے کافی مہربانی کہ باقاعدہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو 2022 3 اگست کو لیٹر دیا گیا کہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کا اسکیننگ یونٹ ڈی سی آفس میں لگا۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ کہ ڈسٹرکٹ یہ ہمارے لیے لیٹر جاری ہو ایسے دو کمیشن میں سے جو ایک ڈیل جاری تھا۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن بنائی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ڈی سی ہیں وہاں گئے، اس سے اس بارے میں ان کو بریف کیا، ان کی نالج میں لائے کے بعد اور ان کو ہم نے اپلیکیشن جمع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکٹر کمانڈر رینجرز کے پاس بھی گئے اور 1 to 1 ان سے ملاقات کی اور باقاعدہ اس بارے میں کوئی بریف کیا کہ دیکھیے سال 2015 میں نیکٹا نے ایک قانون بنایا جس کے تحت آج میں اور آپ رینٹ پہ کوئی پراپرٹی دیتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کو جا کے تھانے میں جمع کراتے ہیں، یعنی ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں پر اس قانون کی ہم نوٹیفیکیشن بنوا سکیں۔ ہم نے ان کو یہ جمع کرائے ہیں اپلیکیشن، انشاءاللہ اس پر اگر جیسے کوئی قانون بنا یاد رکھیے گا یہ کہ الحمدللہ ہماری این ایریا کی محنت اور ان کے سارے کاوشوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہم نے سیل پر 2% کمیشن کی ورکنگ کی اور اس کے بعد مشاورت کے ساتھ ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو کہ تمام آفیسز میں ہم نے اسپا کر دیا ہے، لگا دیا ہے، اس سے تمام لوگ بہت ماشاءاللہ بینیفٹ لے رہے ہیں اور اس وقت سیل پر بھی 2% کمیشن اپنے کلائنٹ پر جو لے سکتا ہے وہ لے رہا ہے۔ اس دفعہ ہمارے 4 MOUs سائن ہوئے ہیں ہاسپٹل سے جن میں ہمارے ممبران فائدہ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں فہرست لائف لائن ہاسپٹل، سیمروز ہاسپٹل، ایو کلینک اور ڈاکٹر حلیم ہاسپٹل جو کہ ایل ڈاکٹر ہے، ان میں ہمارے تمام ممبران کے لیے 20 سے 25% OPD میں بھی بینیفٹ ہے اور دیگر ہسپتالوں میں بھی اسی طرح الحمدللہ ہمارے تمام ممبران کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس میں سب سے پہلے ہمارا ساتھ دیا الروڈ گروپ نے، جس نے سال 2022 اپریل میں پروگرام کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ الغفور گروپ نے بھی ہمارے ساتھ اشتراک کیا، خدیجہ ہائٹ بلاک بی نے بھی ہمارے ساتھ اس میں حصہ ڈالا، نیا ناظم آباد ہاؤسنگ والوں نے بھی ہمارے ممبران کے لیے بینیفٹ اور اچیومنٹ دی، گلموہن سٹی نے بھی ہمارے ساتھ اور ناظم آباد میں پروگرام کیا اور اپنی سوسائٹی میں جو ان سے ہو سکا انہوں نے ہمارے ممبران کو بینیفٹ دیا۔ اور افطار دیگر پارٹی کی منعقد ہوئی پچھلے رمضان میں جو گزرا ہے، عید ملت پارٹی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ 2020 اور 23 کا یہ دورانیہ ہے، یہ ٹینیور ہے جس کے اس کابینہ نے آپ ممبران کے لیے خدمت کی ہے۔ اس سے پہلے 2021، 20 اور 21 کا بھی میں فائنانس سیکرٹری رہا، اس کے لیے آپ تمام ممبران کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس وقت بھی آپ نے مجھے ووٹ دے کر فائنانس سیکرٹری بنایا تھا اور اس کے بعد سے دوبارہ الیکشن میں دوبارہ الیکٹ ہو کر فائنانس سیکرٹری بنا۔ تو اس پورے 4 سال کے دورانیے میں میری کوشش رہی کہ جو AKF کا سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ ان 8 سالوں میں ہمارے یہاں جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ جمہوری تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ بہت ساری شہر میں یونین ہے، ایسوسیشن ہے، تنظیمیں ہیں، اکثر آپ بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جمہوری تقاضے پورے نہیں کرے۔ ہمیں کوشش کی گئی ہے، ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے، جتنے بھی معاملات کیے گئے ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو تمام فیصلے کیے جائیں وہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو۔ 2022 ماشاءاللہ 5 مارچ کو الیکشن ہوئے تھے، اس میں آپ لوگوں نے تیسری بار جو ہے وہ ایک دفعہ سپریم کونسل کے احکام کے ذریعے مجھے این ایریا کی مجھ حقیر ناچیز گناہگار خطرناک انسان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری ملی کیونکہ میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سارے اس مجمع میں موجود سب لوگ مجھ سے بہتر ہوں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کے دل میں آنے والے الیکشن میں آنے کی خواہش ہے، میں ان کو پورے دل سے کہتا ہوں کہ این انڈیا جتنا آپ کا ہے اتنا ہم سب کا ہے، سب کو یہ پورا پلیٹ فارم موجود ہے۔ جو ہمارا بھائی آنے والے الیکشن میں حصہ لے گا، این انڈیا کے ممبران اس کو اپنی ڈیوٹی بورڈ سے نماز کی ذمہ داریوں پہ بھیجیں گے۔ کسی قسم کا اب تک 3 الیکشن ہوئے ہیں، این انڈیا میں کسی نے کسی ممبر نے کوئی دباؤ کے تحت کسی غنڈہ گردی کے تحت کوئی ووٹ کسی کو نہیں دیا۔ جس نے بھی ووٹ دیا ہے اپنی خوشی سے دیا ہے، محبت میں دیا ہے، کارکردگی میں دیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں بھی یہی چیز تعریف کرنا آپ کو ظاہر کی، وہ AI یا BI یا CI۔ ان 8 سالوں میں میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے این انڈیا میں کسی بھی حوالے سے اپنا کوئی بھی
سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی خدمات کا اعتراف کریں، ان کو عزت دیں، چاہے کسی نے کسی بھی ایسے سے کوئی بھی خدمات انجام دی ہے، انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور آپ نے جو کچھ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کر سکتے تھے کیا۔ مکمل انسان کی ذات سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ 100% کی توقع آپ کسی سے بھی نہیں رکھیے گا، نہ ہم میں ہے یہ 100%، نہ پچھلوں میں تھی اور نہ اگلوں میں ہوگی۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہے گی، ادارے وقت کے ساتھ بنتے ہیں اور بہتری کی طرف بڑھتے ہیں، ادارہ کوئی دن میں، ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں کھڑا ہوگا، ادارے بننے میں ساتھ لگتے ہیں، کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے، کہیں اچیومنٹ ہوتی ہے، ہمیں ہمیشہ ایک مثبت سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھائیوں کے ساتھ ان کو اپنے دل اور ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس محبت کے گھر کو محبت کا تہوار ہی رہنے دیجیے گا، الیکشن کی نظر بند کیجیے گا، بس میری ریکویسٹ ہے۔ 2 مئی 2024 کو ہمارے الیکشن انشاءاللہ ہفتے کے دن منعقد ہونے جا رہے ہیں اور آپ سب کے اور ہم سب کے بااعتماد شخصیت احسن شکیل صاحب 2024 کے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھت پڑھت میں رائے لی ہے، لیکن ایک ان آفیشلی رائے میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا اور کھلے دل سے رائے دیجیے گا۔ کیا جن لوگوں نے این ایریا میں 8 سال سرو کیا ہے، اس سمیت زبیر بھائی سمیت، کیا انہیں 2024 کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ دوسری چیز، میں نے اعلان کیا تھا کہ 60 سال سے زائد عمر کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کی سالانہ اینول فیس نہیں کی جائے گی۔ میں نے اپنے 2 سال کے تجربے میں سب سے زیادہ جو کوشش کی، این ایریا ہمارے ایک خاندان کی طرح ہے، خاندان میں آپس میں چھوٹی موٹی چپکشیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر اپنے دلوں میں رنجش بنا کر اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ کوئی آپ کو اپنی خوشی غمی میں بلائے تو آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس چیز سے اجتناب کیجیے گا۔ خوشی غمی سب سے پہلے آتی ہے، کاروبار بھی پہلے آتا ہے، نہ اپنے کاروبار کے رابطے کسی سے ختم کریں اور نہ خوشی غمی کا تعلق ایک طرف سے ختم کریں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے آپ کو خوشی غمی ہو، آپ سے پہنچنا ہے۔ اس محبت کو برقرار رکھیں، ادارہ قائم رہنا چاہیے، شخصیات آتی جاتی رہیں گی اور کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنا، انسان فانی ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ پچھلے دنوں 14 ستمبر کو ایک تقریب ہوئی جس میں میرے تمام این ایریا کے ممبران کو انتہائی ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام ممبران سے معافی مانگتا ہوں کہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، وہ کہ ہمارا اس کا قصور نہیں تھا، لیکن چونکہ بھی کا ہیڈ آف ایئر ہے، میں اپنے تمام ممبران سے اس ناخوشگوار واقعے کی معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، این ایریا فائدہ باد۔ کیونکہ ہمارے آئین میں 8 نمبر ہے، جس میں ذیلی شیخ اے میں اضافہ کیا گیا، اس کے ووٹ ٹوٹل 139 جو ہے وہ ڈلے ہیں، جس میں ہاں میں 128 اور نا میں 11 ڈلے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاں ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ شیخ ہمارے آئین کا حصہ بنے۔ آئین کی شیخ نمبر 11 جو کہ سپریم کونسل کے اوپر ہے، جس میں ترمیم کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، اس کے جو ووٹ کنٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 138 ہیں، جس میں سے ہاں میں 115 ووٹ ہے اور نا میں 23 ووٹ ہیں۔ اٹس مین کہ 2/3 میجورٹی سے یہ بھی ترمیم پاس ہو گئی۔ اگلے الیکشن سے انشاءاللہ سپریم کونسل کے ممبران کی تعداد 3 سے 5 کر دی جائے گی۔ شیخ نمبر 17 انتظامی کمیٹی کے حوالے سے، اس میں نمبر 1 کو پاس کیا جا رہا تھا، اس میں بھی 140 ووٹ کنٹیسٹ ہوئے، جس میں 129 تھا۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارے آئین کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نمبر 17 کی 2، جس میں 139 ووٹ ڈلے، 133 میں ہاں آئی ہے، یہ بھی ہمارے آئین کا حصہ بنتا ہے۔ انتظامی کمیٹی جو کہ مینیجنگ کمیٹی میں بڑھنے کی تعداد تھی، اس میں لوگوں نے 139 ووٹ ڈالے، جس میں 133 میں ہاں آئی۔ اب آپ تیاری کر لیں کہ آپ کی جو کابینہ ہے وہ 13 سے 17 انشاءاللہ ہوگی اور 17 لوگوں کا پینل بنے گا۔ ہمارے جو شیخ ہے آئین کی 19 انتخابات، اس میں جو ذیلی شیخوں کا اضافہ ہوا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں تجویز تھی، اس میں 137 ووٹ ڈلے او میں، جس میں 103 میں ہاں اور 34 میں نہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تجویز تھی انتخابات کی فی، وہ بھی 140 ووٹ اس میں ڈلے اور اس میں 130 میں ہاں آئی ہے، یعنی وہ بھی سادہ اکثریت سے الحمدللہ پاس ہے۔ جو ہماری تجویز تھی ذیلی شیخ انتخابات کی ذیلی شیخ کیوں کہ کوئی بھی ممبر یا کو ممبر اس کی رجسٹریشن کو 4 سال ہونے چاہیے، اس میں الحمدللہ 111 لوگوں نے ہاں کی ہے اور 28 لوگوں نے نہ کی، یہ بھی سادہ اکثریت سے آئین کا حصہ بننے چاہیے۔ اس کے علاوہ ذیلی شیخ آر
इंतखाबात में जो भी हिस्सा ले, जो किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक ना रखता हो, उसने भी 126 ने हाँ की, 13 ने ना की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साल 2022-23 का जो एजेंडा पास हुआ वो तमाम चीज़ें आइन का हिस्सा बनने जा रही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती।